अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू हसन वारसी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अली हसन वारसी, आपका होस्ट। और गाइस, आज की जो हमारी बैठक है वो है बहुत ही अच्छे राइटर डायरेक्टर एम अली नकवी सर के साथ, जो कि काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं उनसे। मैं भी उनके साथ मैंने बहुत ज्वाइन किया उनके साथ, तो मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। मेरा एक प्ले भी था उसमें से। तो आज जो हम उनसे बात करेंगे आज की बैठक में, और उन्होंने अहले बैत के हवाले से भी कुछ अच्छी बड़ी बातें की हैं। आइए उनकी तरफ चलते, अपनी बैठक की तरफ शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा गाइस, ये चीज़ आप भूल भी नहीं सकते बोलना। हमारा चैनल पहले आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और फटाफट से हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलिए अपनी बैठक की तरफ आइए। का था यजीद, तेरा तख्त दो घड़ी का था, है आज भी दिलों पे हुकूमत। सलाम या हुसैन। आज मेरी एक साथ मौजूद है बैठक में जनाब डायरेक्टर है, राइटर है और शोज़ के साथ मौजूद हैं आज जनाब मोहम्मद अली नकवी साहब आज की बैठक में। आज क्योंकि आज मुहर्रम की नवी शब लग गई है और आज मुहर्रम निकल चुका है, नवी शब लग गई है। जैसा मुझे अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वाह मौला अली मदद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हसन जान वारसी साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवस्सुल से ये कहूँगा कि मुहर्रमुल हराम की आज नवी शब है और एक शेर से मेरा आगाज़ है। क्या पूछते हो मेरा हुसैन क्या है, क्या पूछते हो मेरा हुसैन क्या है, एक सजदा कुरान को ज़ुबान दे गया, एक सजदा कुरान को ज़ुबान दे गया है। जब नेज़े पे तलावत हो रही थी तो यजीद मिलौन कहने लगा कि ये तलावत कहाँ से आ रही है। तो बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि ये तलावत कुरान की जो तलावत है वो नेज़े पे जो सर मेरे बिरादर का है, मेरे भाई का है, उसमें से आ रही है। तो कुरान भी ज़िंदा है, मेरा हुसैन भी ज़िंदा है। तो इसी कुरान को और दीन को, इस्लाम को बचाने के लिए मेरे मौला इमाम हुसैन अली मकाम बच्चों समेत करबला में गए और करबला में बच्चों समेत एक 6 माह का अली असगर अपने हाथों में नेज़ा लगने से जो शहीद हुआ प्यासा। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि अगर जंग की बात थी तो वो अकेले भी आ सकते थे रुफ़का के साथ, अपने बच्चों को ख़वातीन को भी लेकर। जंग की निशानी नहीं, जंग की निशानी नहीं थी, लेकिन जंग की निशानी है भी, क्योंकि ये मौला का फरमान था कि मैं अपने तमाम रुकबा, तमाम सहाबा अपने बच्चों समेत लेके जाऊंगा। मेरे मौला का ये ऐलान है, मेरे मौला ने ये मुझे कहा है। तो शहादत करबला में होनी है। तो ये शुरू हो गया था जुल्हिज्जा में, सफ़र में इख्तिताम हुआ। असल मुहर्रम की बात अगर करते हैं तो आज मेरे मौला गाज़ी अब्बास की शहादत का दिन है, जिन्होंने बाजू कटा डाले, मशकीज़ा सिक्काए सकीना के लिए पानी लाने के लिए कामयाब हो गए थे, लेकिन पानी शर्मिंदा हुआ जब लब तक ना पहुंचा। लेकिन मेरे मौला ने शहादत कबूल की। बाजू तन से जुदा हुआ, एक हुआ, दूसरा हुआ, फिर तीरों की बारिशें हुईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मशकीज़ा अपने दांतों से लिया, लेकिन ज़ालिमों ने उस मशकीज़े को भी छलनी किया। आज मेरे मौला गाज़ी अब्बास की शहादत का दिन है। ये शब कि वो शब है कि इसमें अज़ादार अपने दिलों में एक गिरियाज़ारी लेकर आते हैं और उनके अश्कों में उनके अश्क मिलाते हैं। बीबी का फरमान है कि जो मेरी औलाद के लिए रोएगा वो जन्नत का हकदार होगा। तो उनका फरमान तो सच था। आज नवी की शब है तो ये शहादतों के दिन शुरू हुए। 10 मुहर्रम को मौला अली मकाम इमाम हुसैन अली मकाम की शहादत है। उन्होंने दीन की खातिर, कुरान की खातिर, इस्लाम की खातिर अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया। अपने दीन को आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। यही वजह है कि यजीद मर गया, हुसैन ज़िंदा है। यजीद मर गया, हुसैन ज़िंदा है। मक्तल में रोती है सकीना कि कहाँ हो बाबा बेकफन बाबा, कहाँ हो बाबा बेकफन बाबा, कौन सुनाएगा लोरी मुझे, आवाज़ दो मुझे बाबा
بے کفن بابا تیری سکینہ روتی ہے، تیری سکینہ روتی ہے۔ مقتل سے آواز آئی بیٹا آ جاؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، تو سکینہ بی بی نے روتے ہوئے جب اپنے بابا کی آواز سنی کہ میرا بابا اسی مقتل میں ہے، میرا بابا اسی مقتل میں ہے، تو جا کر سو گئی۔ تو پھر اسی طرح سو گئی جو لوری بابا سنایا کرتے تھے۔ پھوپھی اماں بعد شاید مجھے زندان میں لے جائیں، کتنا گپ اندھیرا ہے وہ پھوپھی اماں، زندان میں کتنا گپ اندھیرا ہوگا پھوپھی اماں۔ 18 کے کربلا سے یا بیویوں کو بازار میں سے لے جایا جائے گا، بیویوں کو بازار سے لے جایا جائے گا۔ تو میں آج بھی یہی محرم کے حوالے سے کہتا ہوں کہ جب بھی لکھنا، جو کتاب لکھنا، جب بھی لکھنا، جو کتاب لکھنا، میرے حسین کا نام لکھنا، ہر ورق پہ میرے حسین کا نام لکھنا، ہر ورق پہ میرے حسین کا نام لکھنا۔ کہیں اگر ذکر ہو یزید ملعون کا، کہیں اگر ذکر ہو یزید ملعون کا، تو تم لعنت بے شمار لکھنا، لعنت بے شمار لکھنا، لعنت بے شمار لکھنا۔ تو یہ جو کربلا منظر ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو ہر طرف سے سوگوار سا نظر آئے گا، اور آپ کو فضا بھی سوگوار نظر آئے گی، آپ کو درد بھی سوگوار نظر آئے گا، آپ کے چہرے بھی سوگوار نظر آئیں گے، چونکہ آپ برجستہ ہنسیں گے لیکن دل سے گریہ زاری نکلے گی آپ کے، کیونکہ آپ مولا کے چاہنے والے ہیں۔ مولا نے کہا تھا مجھ سے اتنی محبت نہ کرو کہ تمہیں مار دیا جائے، مجھ سے اتنی نفرت نہ کرو کہ منافق کہلاؤ۔ بات یہ ہے۔ اچھا محمد علی نقوی صاحب، یہ جیسے آپ نے بتایا کہ محرم کے بعد دیکھیں اصولاً تو محرم 10 محرم کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب کسی کے کچھ جاتا ہے تو اس کے بعد ہی سوگ شروع ہوتا ہے نا، لیکن یہاں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ محرم جیسے آتا ہے، محرم کی طرح شروع ہوتے ہیں، ہم دوبارہ اپنے ناچ گانوں میں، اچھل کود میں، اپنی مشغلوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن جو مولا کو ماننے والے ہیں وہ 2.25 مہینے کا پورا سوگ کرتے ہیں۔ حسن بھائی، آپ نے محرم کی بات کی کہ محرم 18 کے بعد شروع ہوتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ 11 کے بعد محرم شروع ہو جاتا ہے۔ میرے مولا کی شہادت 10 محرم کو عصر کے وقت ہو چکی تھی، تو جب عصر کے بعد محرم کی 10 تاریخ ہوئی تو سب بیل گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے کربلا تپتی صحرا پہ۔ تو اس وقت جو بیبیاں زندہ تھیں تو اپنوں کو کیا وہ روئیں گی نہیں؟ کیا سینہ کو بھی نہیں کریں گی؟ اس کے بعد جب حکم ہوا کہ ان کو قیدی بنا کے لایا جائے تو اس سے بڑا محرم کیا ہوگا؟ 11 کے بعد وہ دن جو بازاروں میں سے ان کو لے جایا گیا تو وہ درد، وہ تکلیف کیا ہوگی پردہ داروں کے لیے؟ جو فضا، بی بی فضا، آپ جانتے ہیں بی بی فضا ان کی باقاعدہ ایک کنیز تھی، کہنے لگے یہ حسین کی بہنیں ہیں، محمد کے نواز، تو وہ گریہ زاری کرنے رونے لگی، ان کی کنیز، تم لوگوں ظالموں، تم لوگوں نے یہ کیا کیا، تم لوگ کیا کیا؟ اور جب بی بی نے خطبہ دیا، بی بی کا جو خطبہ تھا تو اس وقت اذان ہوئی، جب اذان ہوئی تو یزید ملعون نے کہا کہ خطبہ بی بی کا ہو رہا ہے، تو بی بی نے کہا خطبہ نہیں روکوں گی، کیونکہ اذان گواہی دے رہا ہے میرے نبی پاک، میرے نانا کی، اور یہ رہتی دنیا تک سنے گا اور دنیا سنتی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں نے، میرے بھتیجوں نے، میرے رشتہ داروں نے، ان کے صحابہ نے، ان کے رفقا نے دین کو بچانے کے لیے قربانی دی، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے قربانی دی۔ آج جو اسلام زندہ ہے، کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ محرم کے بعد جو ہے محرم ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، سفر میں بھی محرم ہوتا ہے، جی بالکل، سفر میں بھی محرم ہوتا ہے۔ تو ظلم و ستم کم تھوڑی ہوئے تھے، تو ظلم و ستم تو جاری تھے، تو یہ ہمارا محرم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم مولا کی خوشی میں اور مولا کے غم میں خوش ہیں، غم میں غم مناتے ہیں۔ جب مولا کا غم، کوئی غم نہ ہو، مولا
غم کے سوا۔ نقوی بھائی، میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی ایک شاعرہ ہے، اور جب وہ شاعری کرتی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ہندو ہیں، تو ہندوستان کے جو لوگ ہیں نا، جو ہندو مذہب سے تعلق ہوتے، پتہ ان کا کیا جواب تھا کہ شکر ہے ہم ہندو ہیں، کم سے کم ہم محمد کے نواسوں کے قاتلوں میں سے ہاں نہیں ہاں ہیں۔ واہ 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 واہ، یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رحمت العالمین تھے، وہ سب کے نبی تھے۔ آج رحمت العالمین کا مقصد ہوتا ہے، یعنی رب العالمین سب کے رب، اور رحمت العالمین سب کے، وہ کافروں کے بھی تھے، یہودیوں کے بھی تھے، سب تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ کس نے پسند کیا کس نے پسند نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ کافروں نے بھی یہی بات کہی کہ کم از کم اس ہائے کربلا میں کم از کم ہم تو نہیں تھے۔ ارے شام میں چادریں کس نے دی تھیں؟ چادریں کس نے دی تھی؟ عیسائیوں نے دی تھی چادریں، راہب نے چادریں دیں باقاعدہ ان کو گھر میں رکوایا۔ تو بھائی میں ایک بات کہتا ہوں، ادھر بھی ہوئی اذان ادھر اکبر کی اذان، ادھر بھی ہوئی اذان ادھر اکبر کی اذان، تو اذان نے فیصلہ کیا کہ کس کی ہوئی اذان، کس کی ہوئی اذان؟ آج بھی منتظر ہے تیری اکبر، آج بھی منتظر ہے تیری اکبر، کربلا میں اذان دینا، آج بھی منتظر ہے تیری کربلا میں اذان دینا۔ تو یہ جو شہادتیں ہیں، یہ ان سے پوچھیں جن کے چلے جاتے ہیں اپنے، تو یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو شہید کیا گیا، تو کنہوں نے شہید کیا؟ امتیوں نے شہید کیا، امتیوں نے شہید کیا، جی بالکل۔ تو اور کون تھے؟ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں؟ اور جنت کے شہزادے فیصلہ کرے گا، امام حسین امام حسن، کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے۔ کون دوزخی ہے۔ میں بھی ایک بچے کا نام لوں گا، عرفان عباس رضوی۔ جی 2 لائنیں خالی اپنے کہا نا کہ وہ ماشاء اللہ، بی بی سکینہ رو رہی ہے اور امتیوں نے ہی یہ ظلم کیا، تو وہ اس کی 2 لائنیں مجھے یاد ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نانا تیری امت نے، نانا تیری امت نے تیری زینب کو رلایا۔ ہائے ہائے واہ واہ، نانا تیری امت نے تیری زینب کو رلایا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، نانا تیرا روضہ چھوڑ چلے، نانا تیرا چلے ہم پردیسی دور چلے، نانا تیرا روضہ چھوڑ چلے ہم پردیسی دور چلے، جہاں پیاسے کو پانی نہ ملے، جہاں پیاسے کو پانی نہ ملے وہ پردیسی دور چلے، نانا تیرا روضہ چھوڑ چلے ہم پردیسی دور چلے۔ کیا بات ہے جی۔ تو امام حسین کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتی تھی بیبیاں؟ یہ بہن تھی، پھوپھی اماں، سکینہ کی پھوپھی اماں۔ ارے جب ان کو لے جایا گیا تو جب ہاتھوں پہ، ننھے ہاتھوں پہ باندھا گیا تو کہنے لگی پھوپھی اماں ابھی بھی ظلم باقی ہے، سب کو ختم کرنے کے بعد ابھی بھی ظلم باقی ہے۔ تو بی بی فرماتی ہیں کہ ظلم کب ختم ہوگا؟ جب تک یزید زندہ ہے تو ظلم ختم کب ہوگا؟ یزیدیت تو آج بھی زندہ ہے سر۔ زندہ ہے، دیکھیں یزید زندہ ہے، ان خبیثوں کے چہروں پہ یزیدیت آج بھی پھٹکار ٹپک رہی ہے، جو ہمارے ملک پر باقاعدہ قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ یہ یزیدیت نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھے بتائیے، ہے نا یزیدیت کہ ہمیں سیکیورٹی دینی پڑتی ہے؟ کس کی سیکیورٹی دینی پڑتی ہے؟ مومنین کی۔ اتنا خوف ہے، اتنا خوف ہے یزید کو کہ کہیں امام حسین کی اولاد، امام حسین کی چاہنے والے کہ اس طرف نہ آ جائیں۔ حق کی طرف تیر گیا ہے حسن جان وارسی صاحب، جب وہ کچھ بھی جاتا ہے حق کی طرف جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات کرتا چلو، مولا نے فرمایا مولا کیا کتا بھی تسبیح کرتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا ہاں کتا بھی تسبیح کرتا ہے۔ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ تو کہنے لگے مولا کیا خنزیر بھی تسبیح کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے؟ تو فرمانے لگے ہاں کتے کے بعد خنزیر بھی تسبیح کرتا ہے، اللہ کا بیان کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا، منافق نہیں بنایا۔ تو اللہ کے نزدیک منافق کی پھر کیا اہمیت ہے؟ تو ہمارے اندر رچ بچ گئی ہے، وہ کیسے نکالیں؟ ارے مومن تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی بھی نماز کو رد نہیں کرتا، اور جنگ ہو رہی تھی میرے مولا نے نماز نہیں چھوڑی، میرے مولا نے نماز نہیں چھوڑی، میرے مولا نے نماز نہیں چھوڑی۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں محمد نبی صاحب کہ جس دین کو
آپ امام حسین علیہ السلام نے آپ کے گھرانے نے دین کو بچایا. آج ہم دین کی کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج تو وہ کہتے ہیں جی وہ اس کی مسجد ہے، وہ اس کی مسجد ہے، وہ کہتا ہے آپ ایسے کر لیں، وہ کہتا ہے اس طرح کر لیں. لیکن آپ چاہے لاکھوں کی نیاز کر لیں، آپ چاہے لاکھوں کو کچھ بھی کر لیں، لیکن جب لگنا اس کے لیے یہ وہ شعر ہے نا ایک کہ نہ کیا کر اپنے سجدوں کو اپنے سر کو ان سجدوں سے محروم، ہاں ہاں نہ کیا کر اس سر کو اپنے ان سجدوں سے محروم. بڑی قیمت ادا کی ہے حسین ابن علی نے. تو نقوی بھائی یہ بتائیے مجھے، آج آپ نے جو مطلب آج ہمیں سوز و کلام کیا پیش کریں گے، اور اس واقعہ کیا پرسہ دیں گے آپ مولا حسین کی بات؟ مولا حسین کی امام بارگاہ میں پرسہ دینے سے پہلے میں یہ کہوں گا، آپ نے سجدہ کا ذکر کیا. 92 جو ہیں سجدے ہیں پوری نمازوں کے. صحیح. اور ہم صرف شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تو شیطان بنا دیا گیا، ایسی بات ہے نا. تو ہم دن میں کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، تو معاف نماز تو ہے ہی نہیں نا. تو میرے مولا نے نماز پڑھی، کربلا میں جنگ ہو رہی تھی نا، تو نماز میں شہید ہوئے. پرسہ میں یہ دوں گا، ہائے سکینہ ہائے سکینہ روئے گی سکینہ زندان میں اکیلی روئے گی سکینہ ہائے سکینہ تماچے مارے تھے معصوم کو رحم نہ آیا ہائے سکینہ روئے گی سکینہ قید زندان میں ہے کس کو خیال ہوگا قید زندان میں ہے کس کو خیال ہوگا نہ سنائے گا لوری میرا امام نہ ہوگا میرا امام نہ ہوگا کس کے سینے پہ تو سر رکھ کے سوئے گی سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ پکار رہی ہے پھپھی اماں زندان میں گپ اندھیرا ہے پکار رہی ہے پھپھی اماں زندان میں اندھیرا ہے اکیلی ہوں میں کیسا خوف طاری ہے کیسے گزرے گی رات جب دن بھی بھاری ہے ستایا جو سکینہ کو بخشا نہیں جائے گا روتے ہوئے کہتی ہے ہائے سکینہ آل محمد اہل بیت خاک پائے قدری نقوی کا یہ کلام تھا. اللہم صلی علی محمد علیہ السلام کی بارگاہ رسالت. مولا کوئی غم نہ دے، مولا غم حسین کے سوا مولا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو ترقی عطا فرمائے. جس طرح آپ لے کے چل رہے ہیں اپنے چینل کو اور آپ باقاعدہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، ہر طبقے کا شخص آپ کے پاس بیٹھتا ہے. آج جو کہ محرم کے دن ہیں، آج نویں شب ہے اور پھر 10 کا شروع ہو جائے گا سلسلہ. تو اس بابرکت راتوں میں آپ نے بس مولا سے یہ دعا کرنی ہے، مولا بس ہمیں اچھوں میں شامل کر، اچھی صحبت میں بٹھا. اچھا جی ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ ہم نے محمد علی نقوی صاحب سے گفتگو کی محرم کے حوالے سے، اور محمد علی نقوی صاحب نے پرسہ دیا شہداء کربلا کی بارگاہ رسالت میں، مولا کی بارگاہ رسالت میں. اللہ پاک ہمارا یہ پرسہ، ہماری یہ چھوٹی سی محفل ہمیں مولا حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر، ان کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں چاہوں گا آخری شبدوں میں کہ
کہ محمد علی نقوی صاحب دعائے خیر کریں اور ان کے اہل بیت کے صدقے میں کیا کہتے ہیں ہمارے گناہوں کی معافی. اللہم صلی علی محمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا اللہ واسطہ اہل بیت کا، واسطہ شہداء کربلا کا، واسطہ پنجن پاک کا، پروردگار یہ جو راتیں ہیں یہ بڑی راتیں ہیں، محرم الحرام کی بڑی راتیں ہیں، شہادتوں کی راتیں ہیں، میرے مولا کی شہادتوں کی راتیں ہیں. مولا کوئی ہم سے گناہ ہوا ہو معاف کر دینا. آمین. مولا جو بھی تکلیفوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، بیماریوں میں ہے، پروردگار جو دیواریں ان کے ارد گرد کھڑی ہوئی ہیں ان کو چھٹکارا دے پروردگار. آمین. یا رب العالمین جو بیمار حال ہیں پروردگار، جو تکلیفوں میں ہیں، جو بے روزگار ہیں پروردگار، جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، جو تنگ دست ہے میرے مولا، اپنے حبیب کے صدقے مولا غازی آباد کے صدقے اپنی جناب سے اس کو نواز دے. آمین. اللہ پاک پروردگار ہم سب کو دن دگنی رات چگنی تک ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو سمیع ہے، تو سمیع ہے، تو یا غفور الرحیم. اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، آل اولاد کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما. اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی سیدنا محمد و علی رسول بارک وسلم صلی علیہ. وسلم. بہت شکریہ سر آپ کا جناب. دیکھتے رہیے گا حسن جان وارسی یوٹیوب چینل. اپنی رائے دیجیے گا، کمنٹ دیجیے گا. اگر من کو اچھا لگے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. مجھے محمد علی نقوی صاحب کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. سلام یا حسین. سلام یا اللہم صلی علی محمد و علی